दोपहर का वक्त था, मौसम अबर आलूद था, मगर बारिश के आसार नहीं थे। आरजू बेगम किचन में थीं, उनके मोबाइल की घंटी बजने लगी थी। मोबाइल चूंकि पास में ही था, इसलिए उन्होंने फ़ौरन ही कॉल रिसीव की थी। दूसरी तरफ फ़हद साहब थे। हाँ बेगम, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वही जो रोज़ाना होता है। मतलब? अरे हजूर, लंच की तैयारी और क्या। शायद निहारी? नहीं भाई, शायद निहारी कल खाई थी। इतना बड़ा होटल है, निहारी भी अच्छी नहीं होती। फ़हद साहब बुड़बुड़ाए। उफ, आप तो समझते ही नहीं। मैंने हो सकता है वाली बात कही थी, या निहारी बनाऊंगी या फिर कोफ्ते। हाँ, कोफ्ते ही ठीक हैं, दिल भी कर रहा है। ओके, मगर इस वक्त आपने कैसे याद किया? बात यह है, आज रात मैंने कुछ लोगों को रात के खाने पर मदऊ किया है। दरअसल वो अपनी हानिया को देखना चाहते हैं। अपने ऑफिस में बाबर साहब हैं, उनका लड़का। अरे, आपने इतनी जल्दी बात भी चला दी? वो उन्होंने तज़किरा छेड़ दिया कि बेटे के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ रहे हैं। मैंने मौका जानकर अपनी हानिया का जिक्र छेड़ दिया और मोबाइल में तस्वीर भी दिखा दी है। उनको पसंद आई है। और लड़का कैसा है? मैंने उसकी तस्वीर तुम्हें व्हाट्सएप की है। ओह अच्छा। चंद लम्हे तक सोचने के बाद वो बोली, उन्हें आज मत बोलें आने को, जब हानिया राजी हो जाए तो फिर बुला लें। हाँ, ये भी ठीक है। जी बेहतर। आरजू बेगम ने मुस्कुराते हुए लाइन काट दी। जो तस्वीर व्हाट्सएप पर भेजी गई थी वो बहुत ही अच्छी थी, उन्हें लड़का बहुत पसंद आया था। हानिया घर में दाखिल हुई तो उसे यूं लगा कि जैसे उसकी अम्मी उससे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या हुआ अम्मी जान, कोई बात है? एक तस्वीर दिखानी है। तस्वीर? मैं समझी नहीं। वो हैरत से बोली, तुम्हारे अब्बू ने एक जगह रिश्ते की बात चलाई है, उसकी तस्वीर भी भेजी है और हम चाहते हैं कि तुम उसे देख लो। ये सुनकर वो धक से रह गई। उसने खामोशी से खाना खाया था, फिर अपने कमरे का रुख किया था। उसकी तबीयत अजीब सी हो रही थी। उसकी अम्मी ने जो खबर उसको सुनाई थी वो एक झटका सा साबित हुई, जिसने उसके दिलो दिमाग को हिला कर रख दिया। ये हकीकत थी कि वो मुजम्मिल को दिल में बसा चुकी थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि उसे एहसास हो रहा था कि प्यार क्या होता है। अभी तो उसके मोहब्बत का ताजमहल ठीक तरह खड़ा भी नहीं हुआ था कि उसकी वालदा उसको चकनाचूर कर देने की तैयारी में लग गई थी। उसका दिल तरह तरह के वसवसात का शिकार हो चुका था। अगर लड़के ने मुझे पसंद कर लिया, अगर वालदैन ने इस रिश्ते को मंजूर कर लिया, तो क्या वो कह सकेगी कि नहीं, मुझे मुजम्मिल से शादी करनी है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ? क्या उसके वालिद उसकी इस ख्वाहिश का एहतराम करेंगे? दफतन उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े थे। उसी वक्त दरवाज़ा खुला। उसने फौरन कमाल फुर्ती से अपने आंसू पहुंचे। आने वाली उसकी वालदा थी। उनके होंठों पर निहायत ही मायनी खेज मुस्कुराहट थी। भाई, तुम्हारे अब्बू आ गए, शाम की चाय साथ ही पीते हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। वो बुड़बुड़ाकर उठ खड़ी हुई। सामीन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी आतिशज़ादा। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 4 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। शाम के 5 बज चुके थे। मौसम खुशगवार था। आदिल का दिल न जाने क्यों चाहा कि वो रूहान से मुलाकात करे। चुनाचे अपने इस ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए उसने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और रवाना हो गया। रूहान ने उसे अपना घर बताया हुआ था, चुनाचे वो उस इलाके में पहुंच गया। ये एक दरमियाने दर्जे का इलाका था। ज़्यादातर गरीब और मुतवस्सत तबके के लोग ही इस इलाके में रहा करते थे। बहुत ही कम घराने ऐसे थे कि जो बड़े ही कुशादा हों, वरना ज़्यादातर आबादी छोटे छोटे घरों पर मुश्तमिल थी। रूहान की बताई गई गली में दाखिल होने से पहले उसको ऐसे ग्राउंड पर गुजरना पड़ा जो कि बेहद खस्ता हाल था। वो ग्राउंड गंदगी और कचरे के ढेर से अटा पड़ा था, जिससे बड़ी ही नागवार बू उठ रही थी। साफ हिस्से पर बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलने में मसरूफ थे। ग्राउंड के बिल्कुल सामने ही वो गली थी जिसमें रूहान का मकान था। गली के कोने पर एक पान वाले का खोखा था। कुछ सोचकर आदिल ने उससे सलाम दुआ की। चाचा, मैं अपने एक दोस्त से मिलने आया हूँ, उसने इसी गली का बताया था। पान वाले ने उसे बगौर देखा और फिर बोला, पता वता दिया था तुम्हारे दोस्त ने? उसकी आवाज़ सुनकर आदिल चौंक गया। इतने लहीम शहीम वजूद से ऐसी बारीक आवाज़ सुनने को मिले तो चौंकना लाजमी था। दरबारी विला नंबर 106। ये सुनकर पान वाला उछला। इतने मोटे का उछल पड़ना अच्छा खासा हादसा ही था। क्या दरबारी विला? क्यों, क्या हुआ?
ارے بھائی تم ٹھیک پتہ بتاؤ، موٹا برا سا منہ بنا کر بولا۔ چاچا میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اس کی بات سن کر موٹے نے بھرپور انداز سے آنکھیں پھاڑی، ان میں خوف بھی جھلک رہا تھا۔ پان والے کے خوف کی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا خوف زدہ کیوں ہے۔ کیا بات ہے چاچا، کچھ تو بتاؤ۔ تمہارے دوست نے تمہیں بے وقوف بنایا ہے، پان والا بولا۔ درباری ولا یہاں نہیں ہے۔ ہے بالکل۔ پھر کیا، آپ پہیلیاں کیوں بجھوا رہے ہیں؟ عادل زچ ہو کر بولا۔ پان والا ایک ایسا انکشاف کر چکا تھا جسے سن کر عادل حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ ہانیہ کا دل نہ جانے کیوں دھک دھک کر رہا تھا کہ اس کے ابو نے اسے بلایا ہے۔ وہ چائے بنانے کے لیے کچن میں آ گئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ ابو لازمی طور پر اس سے یہی بات کریں گے، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اسے حالات کا سامنا تو کرنا ہی تھا، چنانچہ وہ چائے اور ناشتے کے سامان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی۔ اس نے چائے دونوں کے کپوں میں سرو کی اور اپنا کپ لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ چائے کے دوران خاموشی ہی رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے والدین ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بیٹا، اس کے ابو اس سے مخاطب ہوئے۔ جی ابو، وہ ہماتن گوش ہو گئی۔ ہم نے سوچا ہے کہ اب ہم جلد از جلد اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ میں سمجھی نہیں ابو۔ حالانکہ وہ اپنے باپ کا مطلب سمجھ چکی تھی۔ بیٹی کی محبت میں یہ بھول گئے تھے کہ بیٹی پرایا دھن ہوتی ہے، بیٹیاں تو سانجی ہوتی ہیں۔ میں جانتی ہوں ابو، اس نے سر جھکا کر جواب دیا۔ ہم نے تمہارا ایک جگہ رشتہ دیکھا ہے، مجھے اور آرزو کو رشتہ پسند ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تم اس تصویر کو دیکھ لو اور پسند کر لو۔ اتنا کہہ کر اس کے ابو نے جیب سے ایک لفافہ نکالا اور اس کی امی کی جانب بڑھا دیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آرزو بیگم نے ان سے پوچھا۔ ارے بھائی، میں ذرا کفالت مرزا کے یہاں جا رہا ہوں، بہت دن ہو گئے اس سے ملے ہوئے۔ ملے ہوئے یا اڑے ہوئے؟ آرزو بیگم جھٹ سے بولی۔ کیا مطلب؟ وہ مسکرائے۔ ارے وہ کبوتر باز مجھے سخت ناپسند ہے، جب دیکھو چھت پر چڑھا ہوا کبوتر اڑاتا رہتا ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ ارے ایک ہی تو دوست ہے میرا، اگر بیچارے کو کبوتروں کا شوق ہے تو اس میں میرا کیا قصور؟ اب سرکاری ملازمت تو ساری زندگی تو چلتی ہے نہیں، ریٹائرڈ آدمی کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، وہ مسکرا کر بولے۔ اس کی بات سن کر آرزو بیگم کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ جائیں مگر رات زیادہ دیر تک نہ بیٹھیے گا اس کبوتر باز کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، وہ مسکراتے ہوئے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد آرزو بیگم نے جھٹ سے لفافہ ہانیہ کے آگے رکھ دیا اور مسکرا کر بولی، تمہارے ابو نے تصویر واٹس ایپ تو کی تھی لیکن میں نے ہارڈ میں منگوا لی ہے، تم دیکھ لو۔ ہانیہ نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ لفافے کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ لفافہ لیتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تصویر میں موجود نوجوان واقعی بہت خوبصورت اور اسمارٹ تھا۔ اگر مزمل اس کی زندگی میں نہ آیا ہوتا تو ہانیہ اسے لازمی پسند کر لیتی۔ وہ یک ٹک اس نوجوان کی جانب دیکھ رہی تھی جو کہ تصویر میں موجود تھا۔ آرزو بیگم بغور اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ دیکھ لو، لڑکا بہت اچھا ہے، مجھے تو بہت پسند ہے۔ یہ سن کر ہانیہ نے چونک کر اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ اچانک اسے ایسے لگا جیسے مزمل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے اور اس کی جانب مسکراتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تو وہ مسکرا کر بولا، جب دل اور دماغ میں جنگ جاری ہو تو فیصلہ ہمیشہ دل کے مشورے پر کرنا چاہیے۔ بولو ہانیہ، لڑکا کیسا ہے؟ جی، اسے یوں لگا جیسے کہ امی نے اس کی آواز ہی نہ سنی ہو۔ اچھا ہے، اس کے منہ سے از خود نکلا۔ پھر وہ جھٹ سے اٹھی اور تیز تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پان والے کا انکشاف عادل کے لیے کافی حیران کن تھا، جسے سن کر عادل کو ڈر سا لگنے لگا تھا۔ ارے میاں، وہ عمارت آسیب زدہ ہے اور کافی عرصے سے خالی پڑی ہے۔ موٹے پان والے نے اس کو ٹٹولنے والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ او، مگر اس نے تو مجھے اسی جگہ کا پتہ دیا تھا۔ پھر تو اس نے دھوکہ دیا ہے یا پھر مذاق کیا ہے۔ میں خود جا کر جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ ضرور، لیکن دور دور سے میاں، دور سے اگر کوئی بھوت چمٹ گیا تو جان نہیں چھوڑے گا، پان والا خوف زدہ کرتا ہوا بولا۔ او، تو ایسا ہے؟ ہاں بھائی، کئی لوگوں نے کرائے پر رہنے کی کوشش بھی کی لیکن پھر دوسرے ہی دن سر پر پاؤں رکھ کر ایسے بھاگے کہ دوبارہ نظر نہیں آئے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے ان لوگوں کو۔ عادل نے کوئی جواب نہ دیا، موٹر سائیکل پان والے کی دکان کے سامنے ہی کھڑی کی اور پیدل ہی گلی میں داخل ہو گیا۔
گلی میں سناٹا تھا، بس اکا دکا لوگ ہی تھے جو آتے جاتے دکھائی دیے۔ جلد ہی وہ مطلوبہ عمارت کے سامنے موجود تھا۔ عمارت کی جیسی شہرت تھی ویسا ہی اس کا ظاہری روپ تھا، کافی سال خوردہ اور ویران دکھائی دے رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر عادل کو واقعی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی کھڑکیوں اور دروازوں پر مٹی کی تہیں جمی ہوئی تھی، ایک طرف گھنے درختوں کی شاخیں جھول کر دیواروں سے جھانکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ بہرحال عادل کو یقین آ چکا تھا کہ یہ جگہ ضرور آسیب زدہ ہوگی۔ اس کو روحان کی غلط بیانی پر کافی الجھن اور غصہ محسوس ہو رہا تھا۔ اگر اس کو نہیں بتانا تھا تو صاف ہی منع کر دیتا۔ پھر وہ ایک طویل سانس لے کر مڑا تھا کہ یکا یک ایک سرگوشی اس کے کانوں میں سنائی دی۔ شش! عادل چونک کر مڑا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، مگر اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ شش! عادل ادھر! پھر کسی نے آواز لگائی۔ آواز جانی پہچانی تھی۔ پھر اس نے اس عمارت کی کھڑکی پر نظر ڈالی۔ یہ دیکھ کر چونک گیا، کھڑکی پر روحان کھڑا ہاتھ ہلا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر عادل حیران رہ گیا۔ خاموشی سے اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ عادل حیرت اور الجھن میں تھا۔ اس کے دماغ میں پان والے کی باتیں گونج رہی تھیں، تو کیا پان والے نے اسے بے وقوف بنایا تھا کہ عمارت آسیب زدہ ہے؟ اگر یہ عمارت آسیب زدہ ہے تو روحان یہاں کیا کر رہا تھا؟ یہ سوالات اس کے دماغ پر دستک دینے لگے تھے۔ عادل کو شش و پنج کی حالت میں کھڑا دیکھ کر روحان بولا، ابے یار جلدی اندر آ جا، کوئی دیکھ لے گا۔ عادل کے اندر آتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ آؤ اندر چل کر بات کریں گے، روحان نے سرگوشی کی۔ پھر وہ عادل کو لے کر ایک صاف ستھرے کمرے میں آیا۔ کمرے کی صفائی دیکھ کر عادل حیران تھا۔ عمارت تو باہر سے سال خوردہ دکھائی دے رہی تھی، لیکن کمرہ اندر سے بہت ہی صاف اور جدید دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں بستر اور چند آرام دہ کرسیاں موجود تھیں۔ اب یہاں آرام سے بیٹھو۔ پھر وہ خود بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور مسکراتے ہوئے عادل کی شکل دیکھنے لگا، گویا وہ عادل کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ اس طرح احمقوں کی طرح کیوں گھور رہے ہو مجھے؟ روحان نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے کہا۔ یہ کیا چکر ہے؟ یار سیدھی سی بات ہے، بھوت پریت کچھ نہیں ہوتے، بس میں اپنا کرایہ بچانے کے لیے محلے والوں کی نظروں سے چھپ کر یہاں رہ رہا ہوں۔ تو کیا یہ جگہ آسیب زدہ نہیں ہے؟ پتہ نہیں، وہ شانے اچکا کر بولا۔ مجھے اتنا پتا ہے مفتے میں یہ جگہ بہترین ہے۔ او یہاں یار لوگوں کے ڈر خوف کی وجہ سے میں 2 ماہ سے یہاں بغیر کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ڈر کس چڑیا کا نام ہے، اپنے کو نہیں پتا؟ کہتے ہیں نا جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ اسی بات پر میں پروفیسر سے الجھ گیا تھا، اس لیے میں ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ بیٹا ڈر کی عزت کر، کبھی وہ تجھے اپنے حصار میں لے سکتا ہے۔ اس کی بات پر روحان زور سے ہنسا اور پھر بولا، ڈر روحان کی موت ہے۔ جس دن اس دل میں ڈر پیدا ہو گیا نا، وہ دن روحان کا آخری دن ہوگا۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، لیکن تم اس طرح کیوں رہ رہے ہو؟ کیا تمہارے گھر والے نہیں ہیں؟ اتنا سن کر اس نے ٹھنڈی سانس لی اور پھر بولا، سب کچھ ہے، مگر یہ ایک لمبی داستان ہے، پھر کسی وقت فرصت میں۔ نہیں ابھی۔ اچھا، روحان سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، چل کسی ہوٹل میں چل کر کھانا کھاتے ہیں، پھر میں تمہیں اپنی داستان سناؤں گا۔ دراصل یہاں سے مجھے موقع محل دیکھ کر نکلنا پڑتا ہے۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ایک صاف ستھرا اور درمیانے درجے کا ہوٹل تھا۔ اس ہوٹل میں ہر طبقے کے لوگ کھا پی سکتے تھے، کیونکہ یہ ہوٹل نہ تو مہنگا تھا نہ ہی سستا، بس ہر چیز کے دام نہایت مناسب اور چیز کے حساب سے ہوتے تھے۔ روحان نے ایک کونے والی میز منتخب کی اور اس پر بیٹھ گیا۔ یار ابھی تو شام کے 7 ہی بجے ہیں، اتنی جلدی کھانا؟ عادل حیرت سے بولا، مجھے بھوک ذرا جلدی لگتی ہے۔ بیرے کے آ جانے کے بعد گفتگو کا سلسلہ رک گیا تھا۔ کھانے کا آرڈر کرنے کے بعد روحان بولا، ہاں تم میرے گھر والوں کے بارے میں کچھ پوچھ رہے تھے۔ بالکل۔ اچھا سنو، میں اس شہر کا نہیں ہوں، میں دور دراز قبیلے کا باشندہ ہوں اور روحان میرا قبائلی نام ہے۔ ہاں دوست، میرا یہاں آنے کا ایک مقصد ہے جو کہ بہت خاص ہے۔ اتنی دیر بیرا کھانا لے کر آ گیا تھا جو کہ بہت زیادہ تھا۔ 4 لوگوں کا کھانا کس نے لانے کو کہا تھا؟ عادل حیرت سے بولا، ابے لم ڈھینگ، یہ سب میرے لیے ہے۔ اس کی بات سن کر عادل چونک گیا۔ روحان کا حلیہ ایسا نہیں تھا جسے دیکھ کر اس کو خوش خوراک کہا جا سکتا۔ اس کے چہرے پر ناچتی ہوئی حیرت دیکھ کر روحان زیر لب مسکرا اٹھا، ارے میں قبائلی ہوں نا،
اس لیے میری خوراک کچھ زیادہ ہے، چلو اب شروع ہو جاؤ۔ کھانے کے دوران ہی روحان کا دعویٰ درست ثابت ہو گیا تھا۔ روحان کی خوراک دیکھ کر عادل کے ذہن میں مرحوم ابن صفی صاحب کا وہ کردار زندہ ہو گیا جو کہ بہت ہی زیادہ خوش خوراک تھا۔ کھانے کے دوران روحان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو گیا ہو۔ نظر بد نہ لگے، عادل ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد روحان نے ویٹر کو چائے لانے کا آرڈر دیا۔ چائے کی جگہ باقی ہے؟ عادل نے حیرت سے پوچھا۔ یار ابھی تو میں اور بھی کھا سکتا ہوں۔ کمال ہے، عادل نے شانے اچکائے۔ مقصد کا ذکر کیا تھا تم نے؟ عادل نے کہا۔ ہاں، دراصل مجھے اس شہر کی ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ اوہ، لیکن تم اسے کس طرح جانتے ہو؟ عادل کے لہجے میں حیرت تھی۔ چند لمحات تک کی خاموشی کے بعد روحان مسکرا کر بولا، بات یہ ہے کہ اس شہر میں آنا جانا رہتا ہی ہے۔ تب ہی میری ملاقات اس سے ہوئی جب ہی میں اس پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ کون ہے وہ؟ کیا وہ جانتی ہے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ نہیں، وہ کچھ نہیں جانتی، پر وہ کون ہے یہ ابھی نہیں بتا سکتا میں تمہیں۔ روحان عجیب سے انداز میں مسکرایا تھا۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ میں تمہارا دوست نہیں ہوں؟ یہ بات نہیں، مجبوری ہے دوست۔ کس طرح کی مجبوری؟ بات یہ ہے کہ میرے قبیلے کا دستور ہے کہ جب تک وہ لڑکی ہاں نہ کر دے تب تک اسے منظر عام پر نہیں لاتے۔ ہاں، اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ وہ اپنی یونیورسٹی کی ہے۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے اس یونیورسٹی میں تم نے اسی کی خاطر داخلہ لیا ہے؟ عادل مسکرا دیا۔ ہاں میرے دوست، میں اس کے قریب رہنا چاہتا ہوں، اس طرح کہ اسے خبر بھی نہ ہو۔ اگر تم اس کو نہیں بتاؤ گے تو وہ تمہاری طرف مائل کیسے ہوگی؟ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور لڑکا اس کو پسند کرتا ہو۔ ایسا نہیں ہوگا، میری محبت کی خوشبو اس کی سانسوں میں ضرور اترے گی۔ ہاں، ایک دن ایسا ضرور ہوگا، روحان نے عجیب انداز میں کہا۔ دوسرا دن یونیورسٹی میں مزمل کا عجیب سا ہی گزرا تھا۔ کس پروفیسر نے کیا لیکچر دیا اس کو تو اس کا علم ہی نہیں تھا، بس وہ ہانیہ کے خیالات میں گم تھا۔ ہانیہ تھی جو کہ یونیورسٹی سے غیر حاضر تھی، اسی وجہ سے اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں پوری کلاس میں اس لڑکی کو ڈھونڈ رہی تھیں جس نے نہ جانے کب رکا اس کی نوٹ بک میں چھپا دیا تھا۔ بہرحال جیسے تیسے وقت گزار کر وہ کلاس سے باہر نکل آیا۔ بقایا کلاسز لینے کا اس کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ ایک ہانیہ کی غیر حاضری، دوسرا وہ خط لکھنے والا بھی نہیں مل رہا تھا۔ چنانچہ وہ کسی تھکے ہوئے مسافر کی طرح ڈولتا ہوا اپنی کار تک پہنچا تھا۔ آسمان پر کالے بادل تھے، بارش کبھی بھی ہو سکتی تھی۔ قدموں کی سست رفتاری سے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کہ وہ میلوں دور تک پیدل مارچ کرتا ہوا آیا ہو۔ موسم ابر آلود تھا، یوں لگتا تھا کہ کسی بھی وقت بارش ہو جائے گی۔ اس نے کار سٹارٹ کرنے کے لیے چابی سنبھالی ہی تھی کہ ایک آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ بھائی! اس نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر حیرت زدہ ہو گیا۔ اس کے سامنے چند جانے پہچانے چہرے دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں سے ناز کو وہ اچھی طرح جانتا تھا، وہ ہانیہ کی خاص دوست تھی۔ مزمل ہونکوں کی طرح سوالیہ انداز میں ان لوگوں کی طرف باری باری دیکھ رہا تھا۔ بھائی آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، ناز نے مسکرا کر کہا۔ مجھ سے؟ اس کے ساتھ سندل اور فرا بھی تھیں جو کہ بے حد شوق نگاہوں سے مزمل کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ناز دوبارہ بولی، کیا ہم کار میں بیٹھ جائیں؟ ناز کے انداز میں شوخی تھی۔ وہ بوکھلا سا گیا۔ بالکل بالکل۔ پھر وہ جلدی سے تینوں کی کار میں ہی بیٹھ گئیں۔ کہاں چلوں؟ اب مزمل خود پر قابو پا چکا تھا۔ کسی بھی ریسٹورانٹ میں۔ ریسٹورانٹ بھی ایسا جس کی بریانی بہت اچھی ہو، اب کی بار سندل نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر ناز نے اسے گھورا۔ بہت ہی بے حیا ہو تم۔ ارے کوئی بات نہیں، ایک بہن نے اپنے بھائی سے فرمائش کی ہے، اس میں برا ماننے والی کوئی بات نہیں۔ تو پھر کولڈ ڈرنک بھی پلانی پڑے گی؟ فرا نے مسکرا کر جواب دیا۔ جی ضرور۔ مزمل سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکیاں ضرور اس سے ہانیہ کی بابت ہی بات کریں گی۔ وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ خط انہی تینوں میں سے کسی نے لکھا تھا۔ مزمل نے کار سٹارٹ کر دی۔ جلد ہی وہ کیفے جمال کے سامنے موجود تھے۔ کیفے جمال اپنی بریانی کی وجہ سے کافی مشہور تھا۔ اس کے جیسی بریانی شاید پورے شہر میں کوئی ہوٹل یا ریسٹورانٹ والے بناتے ہوں، اسی لیے اس کے ریٹ بھی دوسروں کے مقابلے میں تھوڑے سے زیادہ تھے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ چاروں ایک فیملی روم میں موجود تھے۔ 4 بریانی اور کولڈ ڈرنک کا آرڈر دینے کے بعد مزمل ہماتن گوش ہو گیا۔ اس کی نگاہیں ناز پر تھیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ وہ تحریر ہم نے لکھی تھی اور اس بات کا ہانیہ کو علم نہیں ہے۔
اندازہ ہو گیا تھا مجھے، مزمل مسکرا دیا۔ اوہ، تو کافی سمجھدار ہیں آپ، فرح نے مسکرا کر جواب دیا۔ بھائی کس کا ہوں، مزمل نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ بات یہ ہے کہ آپ ہم تینوں کو جیجا کے لیے بے حد موزوں لگے۔ آپ ہماری ہانیہ سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس رشتے کو منظور کرتے ہیں۔ ناز نے دھیمی سی مسکراہٹ سے کہا۔ کیا وہ مجھ سے محبت کرتی ہے؟ اس کی بات سن کر ناز خاموش رہی، اور لیکن جواب سندل نے دیا۔ بھائی، محبت تو وہ آپ سے کرتی ہے، مگر اقرار کرنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ اس کی بات پر مزمل سوچ میں پڑ گیا۔ چند لمحات کے بعد سر ہلا کر بولا، ٹھیک ہے، مگر وہ آج آئی کیوں نہیں؟ سندل کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اسی لمحے ویٹر مطلوبہ آرڈر لے آیا تھا۔ ویٹر کے آرڈر سرو کرنے کے بعد سندل پھر بولی، معلوم نہیں، شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی۔ بھائی، پھر کب آپ رشتہ بھیج رہے ہیں؟ فرح نے شوخ لہجے میں کہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جانتے ہی نہیں، پھر کس طرح مجھے ایک داماد کے روپ میں قبول کریں گے؟ ہاں، یہ بات تو ہے، ناز نے جواب دیا۔ ایک صورت ہے، مزمل مسکرایا۔ وہ کیا؟ ہانیہ اپنے والدین سے میری بات خود کرے۔ اس کی بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ہانیہ میں اس بات کی ہمت نہیں تھی۔ وہ مر جائے گی، کبھی ماں باپ سے بول نہ پائے گی۔ اس نے پھر مزمل کی طرف دیکھا اور پھیکی سی مسکراہٹ سے بولی، اس میں اتنی ہمت نہیں۔ ناز نے جواب دیا۔ وہ تو مجھے بھی اندازہ ہے، مزمل نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بھائی، پہلے بریانی سے انصاف کریں، اس کے بعد میں آپ کو حل بتاتی ہوں۔ دیکھیں نا، یہ چاول بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ اتنی دیر ہو گئی کہ مجھے کوئی کھا ہی نہیں رہا۔ ناز نے شوخی سے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر وہ چاروں ہنس پڑے۔ بریانی کے بعد کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے ناز بولی، بھائی، ہم تینوں ہی ہانیہ کے گھر والوں تک آپ کی رسائی کروا سکتے ہیں۔ مطلب؟ مزمل کے لہجے میں حیرت تھی۔ جواباً ناز مسکرائی اور بولی، میں خالہ جان سے بات کروں گی اور ان کو اپنے طریقے سے ہر بات سمجھا دوں گی، پھر مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے لیے راضی ہو جائیں گی۔ اس کی بات سن کر مزمل کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ارے واہ، اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ مزہ ہی آ جائے گا۔ فرح نے مزمل کا جملہ مکمل کیا۔ تینوں ہی ہنس پڑی تھیں۔ بس پھر ڈن ہو گیا، ناز نے مسکرا کر کہا۔ بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہوگا۔ بھائی، آپ فکر ہی نہ کریں۔ سچ تو یہ ہے کہ جس کی تم جیسی بہنیں ہوں، اس بھائی کو واقعی فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس بات پر وہ تینوں مسکرا اٹھی تھیں۔ ہانیہ سے مجھے اب کوئی جدا نہیں کر سکتا، مزمل نے خود کلامی کی۔ اسی پل مزمل کے کانوں نے ایک تیز قسم کی غراہٹ کی آواز سنی، جو کہ لازمی طور پر کسی بلے کی ہی تھی۔ اس آواز میں غصے کا عنصر صاف محسوس ہو رہا تھا۔ غراہٹ سن کر مزمل چونک پڑا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، مگر اسے کوئی بلہ نظر نہ آیا۔ ناز، سندل اور فرح آپس میں ہنسی مذاق میں مصروف تھیں۔ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ انہوں نے غراہٹ سنی ہو۔ وہ غراہٹ کی آواز بڑی ہی تیز اور واضح تھی۔ یہ دیکھ کر مزمل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ لمحوں میں ہوا تھا۔ پورے دن سے آسمان پر چھائے رہنے والے بادل شام میں گرج چمک کے ساتھ برسے تھے۔ پروفیسر عطا اپنی پارٹ ٹائم کوچنگ کلاسز سے فارغ ہو کر راستے میں ہی تھے کہ بادلوں نے اپنا رنگ دکھا دیا تھا۔ چونکہ وہ گھر سے زیادہ دور نہیں تھے، اس لیے جلد ہی گھر پہنچ گئے تھے، لیکن اس جلدی کے چکر میں وہ بری طرح سے بھیگ چکے تھے۔ گھر میں داخل ہو کر انہوں نے اپنے گیلے کپڑے فوراً ہی بدلے اور تازہ میگزین لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ انہیں اچھی طرح علم تھا کہ اس وقت ان کی بیگم کچن میں بارش کے موسم کی مناسبت سے پکوڑے وغیرہ تلنے میں مصروف ہوں گی۔ یہ ان کی ہمیشہ کی عادت تھی کہ کام سے واپس آنے کے بعد وہ اسی طرح میگزین لے کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ چند لمحے گزرے تھے کہ ان کی بیگم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ کافی لاؤں آپ کے لیے؟ راشدہ بیگم نے حسب معمول مسکرا کر کہا۔ جی، پروفیسر عطا نے سر ہلا کر میگزین سے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا۔ وہ جانے ہی لگی تھیں کہ پروفیسر عطا نے آواز دے کر پوچھا، کاشف آ گیا آفس سے؟ نہیں، ابھی تک نہیں آیا، لیکن اس نے اپنے موبائل پر انفارم کر دیا ہے کہ وہ راستے میں ہے۔ انہوں نے کچن میں جاتے جاتے جواب دیا تھا۔ پروفیسر نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ کاشف ان کے بیٹے کا نام تھا، جو کہ ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کرتا تھا۔ پروفیسر کو میگزین پڑھتے ہوئے چند لمحات گزرے ہوں گے کہ اچانک ڈور بیل کی آواز سن کر وہ چونک پڑے۔ کاشف آیا ہوگا، نالائق کے پاس اپنی چابی ہے، پھر بھی بیل بجانا نہیں چھوڑے گا۔ غصے میں انہوں نے خود کلامی کی۔ ارے آ رہا ہوں، کیا چڑیا کا گلا ہی دبا دو گے؟ وہ چلائے۔
ڈور بیل تھی کہ جو بجے ہی جا رہی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے دروازے پر پہنچے تھے۔ بیل کی آواز اب بھی ان کی سماعت پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ بارش اب ہلکی ہو چکی تھی۔ غصے میں پروفیسر کا پارا ہائی ہو چلا تھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی بیل کی آواز بند ہو گئی۔ گیٹ پر کوئی نہیں تھا، راہداری سنسان تھی، دروازے پر بھی کوئی نہیں تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ چونک پڑے تھے۔ نہایت ہی شدید قسم کی حیرت اور خوف ان کے بشرے سے ظاہر ہونے لگا تھا۔ وہ ایک سیاہ پوش تھا جو کہ پل بھر میں ہی وارد ہوا تھا۔ پروفیسر صاحب اس سیاہ پوش کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کون ہو تم؟ پروفیسر نے حیرت سے کہا۔ اندر نہیں آنے دو گے پروفیسر؟ سیاہ پوش نے بھاری آواز میں کہا۔ ہرگز نہیں۔ اس کی بات سن کر سیاہ پوش ہنس پڑا۔ کافی دیر تک ہنسنے کے بعد پھر بولا، تمہاری اوقات نہیں پروفیسر کہ تم مجھے روکو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے مرغی کی بولی پر مجبور کرو۔ اس کی بات سن کر پروفیسر چونک پڑے اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ بولے، کون ہو تم؟ یہ بات تو میں نے پروفیسر ابدال کو کہی تھی۔ سیاہ پوش نے جواب دینے کے بجائے اپنا نقاب اتار دیا۔ نقاب کے اترتے ہی اس کا چہرہ سامنے تھا۔ سیاہ پوش کا چہرہ دیکھتے ہی پروفیسر چونک گئے۔ اگلے لمحے اس کے چہرے پر شناسائی ابھری اور پھر وہ غصے میں بولے، تم مجھے ڈرا نہیں سکتے، میں تمہاری شکایت کروں گا۔ اس کی بات پر وہ پھر ہنس پڑا۔ کر لینا شکایت پروفیسر، مگر فی الحال تم پر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارا وجود ہے یا نہیں۔ کیا مطلب؟ ابھی سمجھ جاؤ گے۔ اتنا کہہ کر اس نے پروفیسر کو دھکا دیا۔ دھکا لگتے ہی پروفیسر لڑکھڑاتے ہوئے اپنے گھر میں جا گرے اور سیاہ پوش وہاں سے غائب تھا۔ پروفیسر نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا اور دوسرے ہی لمحے بڑبڑاتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف جانے لگے تھے۔ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر اچانک ان کی نظر صوفے پر پڑی۔ صوفے پر جو کچھ تھا اس کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوف بھی دکھائی دینے لگا تھا۔ وہ ایک سیاہ رنگ کا بلّا تھا جس کا قد عام بلوں سے تھوڑا بڑا تھا۔ وہ بلّا اپنی سرخ آنکھوں سے پروفیسر کی جانب غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ پروفیسر کی جانب دیکھ کر غرایا۔ دوسرے ہی پل اس نے پروفیسر پر جست لگا دی۔ پروفیسر جیسے افتاد کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ غیر اختیاری طور پر دونوں ہاتھ انہوں نے چہرے کے سامنے کر لیے تھے۔ بلّا پروفیسر پر گرا۔ وہ ہذیانی انداز میں چلاتے ہوئے فرش پر جا گرے۔ دوسرے ہی لمحے بلّا وہاں سے غائب تھا۔ پروفیسر لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے، خوف کے عالم میں چاروں طرف دیکھنے لگے۔ پروفیسر کا چہرہ بلے کے ناخنوں سے زخمی ہو چکا تھا۔ اچانک ان کی نظر چھت پر پڑی۔ چھت پر نظر پڑتے ہی ایک بار پھر پورا کمرہ ان کی فلک شگاف چیخوں سے گونجنے لگا۔ آرزو بیگم نے اسے جو تصویر دکھائی تھی وہ لڑکا بہت سمارٹ تھا۔ اگر مزمل اس کی زندگی میں نہ آتا تو وہی لڑکا اس کا جیون ساتھی بنتا۔ یہ خبر سن کر اسے جھٹکا سا لگا تھا۔ ہاں، اس نے ابھی تو اپنے دل کے تاج محل کے ایک کونے میں کسی کی تصویر بسائی ہی تھی کہ اس تاج محل کو چکنا چور کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ یہ حقیقت ہی تھی کہ ہانیہ مزمل کو اپنے دل میں بسا چکی تھی۔ وہ اس کو دل سے چاہنے لگی تھی، مگر وہ لڑکی تھی اور لڑکیاں اپنے دل کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھتی ہیں۔ اس کے والدین اس لڑکے کو پسند کر چکے تھے۔ اگر اس لڑکے نے اسے پسند کر لیا تو کیا وہ منع کر پائے گی؟ وہ کہہ سکے گی کہ اسے کوئی اور لڑکا پسند ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے؟ لیکن وہ ایک مشرقی لڑکی تھی۔ سالوں یہی ہوتا آیا تھا کہ لڑکیاں اپنے ماں باپ کی خاطر اپنی پسند کو بھی قربان کر دیا کرتی تھیں، لیکن وہ بھی یہی کرے گی کیونکہ مزمل سے محبت تو چند دنوں کی تھی۔ اس کے والدین نے اس کو جو محبت دی تھی وہ سب پر بھاری تھی۔ سوچتے سوچتے وہ کب نیند کی وادیوں میں گم ہوئی اس کو پتہ ہی نہ چلا۔ فہد صاحب کی واپسی رات دیر سے ہوئی تھی۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ کھانا بھی کھا کر آئے تھے۔ نکل تو وہ شام کو ہی جاتے، مگر اچانک ہونے والی بارش نے ان کو رات تک وہاں رکنے پر مجبور کر دیا۔ آ گئے اپنے اس کبوتر باز دوست سے مل کر؟ ہاں، تم اتنی جلتی ہوئی کیوں ہو اس سے؟ فہد صاحب نے مسکرا کر کہا۔ یہ کوئی عمر ہوتی ہے کبوتر اڑانے کی؟ آرزو بیگم نے منہ بنا کر کہا۔ بات یہ نہیں ہے بیگم، اس بیچارے کی بیوی مر گئی ہے اور ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی اب USA میں ہے۔ وقت گزاری کے لیے کچھ تو ہو۔ انہوں نے پھیکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ اچھا چھوڑیں، چائے یا کافی؟ نہیں، صرف ایک گلاس دودھ، وہ بھی گرم اور بغیر شکر کے۔ اچھا لاتی ہوں۔ آرزو بیگم کے جانے کے بعد فہد صاحب غسل خانے میں گھس گئے۔ جب نہا کر باہر نکلے
تو آرزو بیگم دودھ کا گلاس لا چکی تھیں۔ ہانیہ کہاں ہے؟ انہوں نے گرم دودھ کی ہلکی سی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ اپنے کمرے میں۔ تصویر دیکھی اس نے؟ کیا رہا؟ پتہ نہیں، جب سے ہی خاموش ہے، کھانا بھی تھوڑا بہت کھایا ہے اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایسا کیوں؟ معلوم نہیں۔ ان کی بات سن کر وہ چند لمحات تک سوچنے کے بعد بولے، ممکن ہے وہ شرما رہی ہو۔ تم ایسا کرو کہ اس سے ایک آدھ روز میں بات کرو، پھر میں انہیں جواب دے دوں گا۔ اگر تم نے کل ہی پوچھ لیا تو پرسوں اتوار ہے، رات کے کھانے پر بلا لیں گے۔ ہاں ایسا کر لیں گے، وہ مسکرا کر بولی۔